अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जहां पर हम मुसलसल कोरोना वायरस के हवाले से बात करते आ रहे हैं, उसके फैलाव और जो सूरत हाल है और उस पर जो हुकूमती इक़दामात हैं उन पर हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी बात करना ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हम आगे चलकर कोरोना के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें एक ये है कि वफाकी काबीना ने जो पावर सेक्टर एक इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है उसको मंजर आम पर लाने की मंजूरी दे दी है काबीना ने। इससे पहले असद उमर साहब ने इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की बात की थी, लेकिन इसकी मुखालफत की गई थी और कहा गया था कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ इस तरह के मामलात का जिक्र है कि जहाँ पर पावर ट्रांसमिशन लाइन का एक प्रोजेक्ट जो कि $1.7 अरब की लागत से मुकम्मल हुआ है, भारत में बिल्कुल उसी तर्ज का एक प्रोजेक्ट जो उसी तर्ज का भारत का एक प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट उससे 234% महंगा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, हज़ारों अरब रुपए के प्रॉफिट्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने कमाए हैं। तो कहा गया कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर ना लाया जाए, क्योंकि ये वजारत तवानाई ने कहा था और उनका ये मानना था कि इससे हमारे लिए एक बदनामी का बायस ये सारी सूरत हाल बनेंगी। फिर ये मामला काबीना में गया, फिर काबीना ने हतमी तौर पर अब मंजूरी दी है। इसके कुछ मदरजात जो हैं वो कुछ जगह पर लीक आउट हो चुके हैं और कुछ वेबसाइट्स और कुछ चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तो फिर जो चीज़ें हैं वो हतमी होंगी और उन पर बात की जा सकेगी। लेकिन कितना बड़ा कदम है इस रिपोर्ट को पब्लिक करना, इसको मंजर आम पर लाना और काबीना की तरफ से इसकी मंजूरी होना, ये सिग्निफिकेंट है। मैं चाहूँगा इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें, लेकिन दूसरी जानिब एक और चीज़ जो बिल्कुल अब करीब आ चुके थे दिन, 25 तारीख थी जिसको FIA ने फ्रांसिक ऑडिट जिसका करना था, जो इमरान खान साहब ने कहा, वो गंदम और चीनी का जो मामला था उसकी रिपोर्ट थी। उसके लिए अब खबरें ये आ रही हैं कि मज़ीद वक्त मांगा जा रहा है कि शायद मज़ीद वक्त ले फ्रांसिक ऑडिट के लिए और कहीं मई में जाकर इसकी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए, जहाँ पर सख्त इक़दामात, सख्त एक्शंस और सख्त डिसीजंस की तवक्को थी इमरान खान साहब से और तमाम तर नज़रें मरकूज़ थीं कि 25 तारीख को उसका फ़ैसला किया जाएगा। अब उस पर मज़ीद वक्त मांगना और फिर ये खबरें आना कि हुकूमत भी शायद वक्त देने के लिए तैयार है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम। और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी इससे इस सारे मामले पर खड़े होते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नैब भी इस मामले को टेकअप कर लेता है, जिस पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। उनका ये कहना है कि नैब में इस मामले का जाना बज़ाहिर ऐसे लगता है कि यह मामला दफन हो जाएगा और ये मामला फिर इसकी जो हक़ाइक़ हैं, जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो सामने नहीं आ सकेंगी। तो ये ताख़ीरी हरबे हैं। दूसरी जानिब फिर ये पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर करना, क्या ये तवज्जो हटाने के लिए है कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर कर दी जाए जिसमें गुज़िश्ता हुकूमतों और वहाँ पर जो लिए गए किकबैक्स या प्रॉफिट्स हैं उनकी तफसीलात सामने आ जाएं, और फिर ये जो हालिया बहरान है जिसमें इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों और साथियों के नाम आते हैं उनका जिक्र ना आए। दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमें शायद इनकी टाइमिंग बड़ी आम लग रही है और शायद इनमें कोई लिंक है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें, लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम डेफिनेटली जो कोविड-19 की सिचुएशन है, जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, 192 हलाकतें हो चुकी हैं पाकिस्तान में, तादाद 9,000 से तजावज़ कर गई है, 2,000 ऐसे हैं जो सेहतियाब भी हुए हैं। फिर इक़दामात, फिर कारोबार का पहिया चलना, फिर किस तरह से जुज़वी तौर पर जो सिंध से तजावीज़ आ रही हैं, कारोबार खोलने की बातें, कुछ दिनों के लिए खोलने की बातें, और फिर रमज़ान मुबारक में जिस तरह से एक उलमा के साथ हुकूमत एक अंडरस्टैंडिंग में आई है। तो इक़दामात क्या हैं और किस तरह से इसको हम रोकेंगे या हम ईज़ डाउन की तरफ जा रहे हैं, ये लॉकडाउन मज़ीद ईजी होता जा रहा है, ऐसे में इसका फैलाव कैसे रुकेगा और पॉलिसीज़ क्या हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है और फिल वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है, उसका फुकदान नज़र आता है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में आखिर में हम उस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ साथ इफ्तिखार शराजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इब्राहिम राजा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हम न्यूज़। और इफ्तिखार शराजी साहब ब्यूरो चीफ नॉन न्यूज़ हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये जो पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की बात है, इसकी मंजूरी होना, वजारत तवानाई ने कहा कि इस तजवीज़ की मुखालफत की थी आज ही के दिन असद उमर साहब के सामने कि जी इसको नहीं पब्लिक करते, लेकिन फिर काबीना इसकी मंजूरी देती है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को, और इसमें से अब कौन से जो राज हैं वो अफशा होंगे और तमाम तर मामलात किसकी तरफ जाएंगे, और कितना बोल्ड स्टेप है ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात करना? देखिए अरसलान, हम शायद उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये सारा स्कैम होते हुए देखा है। ये उस वक्त से हम जैसे लोग तो शोर मचा रहे हैं जब से ये
IPPs کا سلسلہ پاکستان نے شروع کیا. اس وقت بھی بڑے شور تھا کہ پاکستان نے جو ریٹس طے کیے ہیں وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ہیں, اور یہ جو پلانٹس آ رہے ہیں یہ سارے یوزڈ ہیں, ریفربش کر کے پاکستان کو نئے کے طور پہ بیچے جا رہے ہیں, اور جو معاہدات ہوئے ہیں جس میں کیپیسٹی پیمنٹ ہے, ان کو فیول سپلائی ہے, اگر وہ پروڈیوس 10% کر رہے ہیں, فیول 100% کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو کہاں جا رہا ہے سارا کچھ. یہ تو آج سے پہلے سے تھا, اور یہ پاکستان میں جو آج بجلی کا ایک بحران آیا ہوا ہے جس میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پاور سیکٹر میں, جس کی وجہ سے انڈسٹری اور باقی لوگ کام کرنے سے تقریباً معذور ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے بہت ضروری تھا کہ سارے اسکیم کو باہر لایا جائے, کیونکہ یہ پچھلے صدی کا پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑا ٹیکہ اس کا لگا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو پاور سیکٹر کے اپنے جن کے آپ نقصانات کی بات کر رہے ہیں نا, یہ 500-600-700 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ نقصان ہمارا ویسے ہوا ہے جس میں جو چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر میں ہے, جن لوگوں نے اس کی اوور پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی بیکاز یہ قیمتیں بڑھ گئی تھیں, ان سب کا جو نقصان ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, جس وجہ سے پاکستان کی اکانومی اوور آل نقصان میں گئی. جنرل مشرف نے کوشش کی اس کو کسی سے نیگوشیٹ کرنے کی, اگر آپ کو یاد ہو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے باقاعدہ خط لکھا تھا پاکستان کو, اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے پاکستان کو تنبیہ کی تھی کہ آپ اس قسم کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے ان لائک آل ادر جو تھی چیزیں ہم نے ساورن گارنٹی دی ہوئی تھی, اور اس میں پیس پارٹی کی حکومت انوالو تھی, اس میں نون لیگ کی حکومتیں انوالو تھیں, اور یہ پاکستان کے ساتھ جو ایک اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے اس کا باہر آنا بہت لازمی تھا, اور اسے کردار کچھ تو شاید اس دنیا میں نہیں رہے اور کچھ جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, اور پاکستان کس سے اس کو نپٹے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے جن لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, کیا وہ کیسے کردار تک پہنچ سکیں گے, کیا یہ پیسہ ان سے ریکور ہو سکے گا. میرے لیے امپورٹنٹ سوال یہ ہے, کیونکہ جس طریقے سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نیب کے کیسز ہیں یا دوسری جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں, تو ہمارا جو ایک قانون کا نظام ہے یا جس کو آپ نظام عدل کہہ سکتے ہیں وہ ایک کس قسم کا ترتیب پا چکا ہے یا ترتیب دے دیا گیا ہے, یا جو قوانین بنے ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل اس میں پروویژن رکھی گئی ہیں جو ان لوگوں کو ساروں کو چھوٹ مل جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ معلوم بھی ہے, ہم کو پتہ بھی ہے, یہ رپورٹیں آ بھی گئی ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس پہ میرے بہت بڑے ڈاؤٹس ہیں, اور یہ واقعی صحیح ہے کہ اس کو رپورٹ کو منظر عام پہ آنا چاہیے, عوام کو پتہ لگنا چاہیے, اور یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کے بارے میں یا ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے, اور یہ بڑا کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ پولیٹیکل پیٹرنیج تھی جس میں ہماری جو سو کالڈ بیوروکریسی تھی وہ انوالو تھی, یہ سارے لوگ جنہوں نے مل کے کچھ کیا ہے یہ سامنے آئے گا, اس سزا کو پہنچیں گے تو ہی کہیں پاکستان کی جو ترقی کر رہی ہے وہ چل سکے گا. اور آج کے حالات میں جہاں پہ ہماری اکانومی ویسے ہی کمزور ہے, لڑکھڑا رہی تھی, اوپر سے کورونا کا مسئلہ بن گیا ہے, اگر ایک کسی طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں سپیڈ کے ساتھ, یہ نہ ہو کہ 50 سال اس کیس کو ہی لگ جائیں, تو سپیڈ کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں تو ہی بات بنے گی. اور اس کے لیے اگر ضروری قانون سازی کرنی پڑتی ہے عوام عدالتوں کو تیز کام کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح سر. میں افتخار شیراز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا 1994 سے اب تک جو کچھ ہوا اس کے درمیان ایک آمریت کا دور ہے, اور پھر آپ کہہ لیجئے کہ 2 حکومتیں جو پھر آگے دوبارہ آمریت کے بعد انہوں نے 5-5 سال 2 جماعتوں نے مکمل کیے. اس میں جو اس طرح ایک موقف تھا وزارت توانائی کا وہ یہ تھا ایک تو کہ یہ جو پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات ہیں ان پر اثر پڑ سکتا ہے اس رپورٹ کے آنے سے. اسد عمر صاحب نے تب کہا کہ جی نہیں, ہم وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیں گے اور اس رپورٹ کو ہم پبلک کریں گے. جس طرح ابھی جن صاحب نے بتایا ماضی میں بھی انٹرنیشنل پریشرز رہے. اب یہ ٹائمنگ اس کی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر یہ سارا معاملہ کہ اب جو تمام تر چیزیں ہیں ان میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر کیا کسی قسم کی کوئی ریکوری ہو سکے گی, یا بس صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ معاملات ہوئے, پھر 2 جو قریبی لوگ ہیں ندیم بابر صاحب اور رزاق داؤد صاحب عمران خان صاحب کے, وہ بینیفیشریز میں سے ہیں, ان کے نام بھی اس معاملے میں شامل ہیں. پھر بھی اگر کابینہ یہ کہتی ہے کہ اس کو پبلک کریں اور عمران خان صاحب بھی منظوری دیتے ہیں, کابینہ منظوری دیتی ہے حتمی طور پہ, تو یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ اچھا ارسلان, جہاں تک آپ نے ٹائمنگ کا سوال کیا تو میرا خیال میں ٹائمنگ کا تو یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر
मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर कुछ बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर रही और उनके ऊपर तनकीद आ रही थी, तो इस मामले को लेके ज़रूर हम कह सकते हैं कि हुकूमत की बड़ी वाह वाह हो रही है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। ऐसे में कि खुद इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग इस तरह के स्कैंडल्स के अंदर इन्वॉल्व थे और उनके नाम भी मंजर आम पे लाए गए। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ी फेवर कर रही है कि उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन चीज़ें इतनी सादा और सिंपल नहीं है कि लोग रिकवरी तक चले जाएं। वो शुगर का मामला हो या इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, ये दोनों चीज़ें अंडर द लीगल कवर हुई हैं। गोया कि आज तक अगर 25 अरब रुपए की सब्सिडी चीनी पे दी गई है तो कानून के तहत दी गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि कानून को वायलेट किए गए, सिवाय लास्ट एपिसोड के जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ICC ने कहा था कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने वो सब्सिडी 3 अरब रुपए की दे दी। वो एक कंट्रोवर्सी, लेकिन उससे पहले जितनी भी सब्सिडीज दी गई हैं वो कानून के तहत दी गई हैं। अब उसमें ये भी कहीं तयन नहीं किया गया कि किसको कितना देनी है, किसको कितनी देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल। आपकी बात बजा आप शिराज कह साहब, ये जो सकते हैं तवानाई का मामला है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि बेनिफिशरीज हैं जिनको फायदा हुआ है, कारोबारी हजरात हैं, लेकिन गैर कानूनी काम नहीं हुआ सर। बिल्कुल ऐसे इसमें भी आप देखें कि 1994 से लेके उसके बाद 2002 में, उसके बाद 2015 में 3 पावर पॉलिसीज आई हैं और इसके अंदर पाकिस्तान ने एक तरह से सॉवरन गारंटी दी हुई है। सॉवरन गारंटी से मुराद ये है कि रियासत पाकिस्तान की गारंटी है जिसके अंदर फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करता है और अगर आप उन मुआहदों की पासदारी नहीं करते तो फिर आपको उनको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। और आपने माजी में देखा है कि इसी IBPS के इशूज़ को लेकर किसी ज़माने में पाकिस्तान एक पेरिस की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था, लेकिन फाइनली हमें बैक करना पड़ गया, हम उस मुकदमे को आगे लेके नहीं चल पाए। तो अब बात यह है कि उस वक्त अगर हिंदुस्तान में ये रेट्स ऑफर नहीं किए जा रहे थे, बांग्लादेश में नहीं किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने खुद ये रेट ऑफर किए। हाँ, ये ज़रूर बात है कि बुनियादी तौर पे जो उस वक्त हायर रेट दिए गए थे वो सिर्फ उस वक्त जो हमारा शॉर्टफॉल था 1400 मेगावाट का, कहा यह गया था कि जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक ये रेट्स नाफिजुल अमल रहेंगे और उसके बाद इसको रीनेगोशिएट किया जाएगा। और आपको शायद लोगों को भूल गया होगा कि उस वक्त एक सेक्रेटरी थे वाटर एंड पावर, इशफाक साहब, वो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के सामने खड़े भी हुए थे कि इसके बाद भी जो मुआहदे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन नतीजा क्या निकला कि उनकी छुट्टी हो गई और इस तरह के जो माफियाज हैं उनके साथ ये मुआहदे आगे बढ़ाए गए। लेकिन सवाल ये भी होता है अरसलान कि मुशर्रफ दौर में 2002 में कि जब उनकी वो इक़्तिदार में थे उस वक्त भी इसी तरह का मुआहदा किया गया जिसके अंदर अवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाला गया और इस तरह के माफियाज को फेवर दी गई। मतलब बताएं दुनिया में कहाँ होता है कि आप इन्वेस्टमेंट लोकल करेंसी में करें और आपको पेमेंट डॉलर्स में की जाए, फिर साथ में नहीं, लेकिन शिराज साहब फॉर अ चेंज ये भी एक बड़ी बात है कि देखें जहां पर हम जमहूरी हुकूमतों की बात करते हैं तो वो तो केसेस भुगतते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बेनिफिशरीज उनके कौन से इत्तेहादी होते हैं वो सबके नाम आते हैं। अब ये रिपोर्ट में आप वो अरसा स्किप तो नहीं कर देंगे ना 1999 से 2007-8 तक का, अब उसकी भी चीज़ें आएंगी और उस वक्त अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे फिर जो कुछ वहाँ होता रहा, कौन से लोग फ़ायदा उठाते रहे, उनके भी नाम आ रहे हैं। तो फॉर अ चेंज एक इतनी बड़ी चीज़ पहली दफ़ा होने जा रही है। यकीनन मैं तो कहूँगा, बल्कि कुछ तो किरदार ऐसे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि शायद कुछ चले होंगे दुनिया से, कुछ मौजूद हो। डॉक्टर वकार मसूद साहब इस मुल्क में बड़े तवील अरसे तक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं, गोया कि सेक्रेटरी खजाना रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो एक ऐसे किरदार हैं कि जो बहुत कुछ बता सकते हैं कि बिलखसूस जब 2002 में ये दोबारा पॉलिसी आई या उसके बाद 2015 में जब पावर पॉलिसी आई तो वो किसके कहने पे आई और किन किन लोगों को फेवर्स दी गई। तो मेरा ख्याल में काफ़ी चीज़ें सुलझ सकती है। लेकिन बात यह है कि जो माजी में हो चुका है अरसलान, आप उन चीज़ों का आप ना तो अनडू कर सकते हैं और ना लोगों से रिकवरीज कर सकते हैं, सिवाय इसके कि इस पावर पॉलिसी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके अंदर एक चीज़ है कि 9 साल के अंदर जो फ्यूल की मद में $64 बिलियन का डाका डाला गया है, गोया कि वो फ्यूल या तो कंज्यूम नहीं हुआ या वो इधर उधर कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में वो जरूर रिकवरी होनी चाहिए पावर कंपनी से। लेकिन इसके अलावा तमाम बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि भले रिकवरीज इस सारे मामले में नहीं हो रही होंगी, बाकी मामलात नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें कि क्या होता रहा ये ज़रूर सामने आ सकेगा। इस बात का पब्लिक होना
بھی خاصا امپورٹنٹ ہے. اب ابراہیم راجہ صاحب یہ منظوری جب ہو گئی تو اب میں یہ سمجھ لوں کہ یہ حتمی طور پر اب پبلک ہونے جا رہی ہے, یا اب آپ اس میں مزید کچھ رکاوٹیں دیکھتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل پلیئرز کو کودتا دیکھتے ہیں, یا یہ پوری طرح شاید نہ آ پائے, اس کے کچھ مندرجات لیک ہو جائیں میڈیا میں اور یہ پھر معاملہ کہیں بیک برنر پہ چلا جائے, رک جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام بالآخر پاکستان کی تاریخ میں ہونے جا رہا ہے کہ یہ 1994 سے آج تک پاور سیکٹر میں جو اربوں روپے ادھر سے ادھر یا لوگوں نے فائدے اٹھائے وہ سب کچھ اب منظر عام پر آئے گا؟ دیکھیں ارسلان صاحب, یہ رپورٹ تو شاید پبلک ہو جائے گی, لیکن اس کے نتیجے میں جو قانونی کارروائی ہونی ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کوئی ریکوری ہوگی, وہ مجھے بالکل ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں اسکیم تو یہ بہت بڑا ہے, 100 ارب سالانہ جو ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 100 ارب روپے سالانہ یہ بجلی کی کمپنیاں جو ہیں وہ زیادہ کما رہی ہیں, اور ان کا جو یہ پاور پلانٹ تھے ان کا جو ایکچول منافع سرمایہ کاری پہ ہونا چاہیے تھا وہ کوئی 15% ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ 70% تک منافع لیتے رہے, اور کوئی 340 ارب روپے انہوں نے غیر منصفانہ تقسیم لیے ہیں حکومت سے. اچھا, اب اس میں بات یہ بھی ہے کہ جب یہ اپنی ایکچول سرمایہ کاری سے لاگت جو ہے وہ 70% بتا رہے ہیں, یعنی 15% کے بجائے 70% تک, تو پھر یہ نیپرا میں جو حکام بیٹھے ہیں, جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, یہ ان کو یہ بتا کر اس کے بڑے بھاری نرخ جو ہیں وہ بجلی کے لوگوں کو ادا کرنے پڑے ہیں. لیکن جیسے ابھی شیرازی صاحب نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ایک قانونی کور کے اندر ہوا ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ قانونی کور دیا, کیا آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ اب ایک نیا پورا پینڈورا بکس کھلے گا, پھر ایک نہ ختم ہونے والی طویل تحقیقات شروع ہوں گی. اور جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا, ہمارا ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنا ہوا ہے جس نے کہا تھا کہ وہ باہر سے جو ہے وہ 200 ارب ڈالر سوئس بینک اکاؤنٹس میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے, اور باقی جو لوٹی دولت ہے جو دنیا کے دیگر حصوں میں پڑی ہے وہ بھی واپس آ جائے گی. لیکن ایسٹ ریکوری یونٹ کی ابھی تک کارکردگی ہمیں صفر ہی نظر آتی ہے, سوائے یہ کہ ان کے جو بیرونی دورے ہی ہوئے ہیں. تو اس میں بھی اگر یہ پبلک ہو بھی جاتی ہے, جس کا آج انہوں نے کابینہ نے کہا ہے کہ اس کو پبلک کیے جائیں, تو ایکچولی جو ہمارا پرپز ہے, یعنی اس کے پبلک ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پرپز تو یہ ہے کہ یہ ریکوری ہو, اور ریکوری کے بعد جو ہے وہ جو پیسے آئے وہ قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں, اور جو عوام پر اضافی بوجھ پڑا ہے ان کو ریلیف دیا جائے. لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ جو کابینہ کے اپنے ارکان یا وزیر اعظم کی جو قریبی لوگ ہیں, ان میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن کا نام جو ہے وہ اس پوری صورتحال میں آ رہا ہے. تو ایکچول دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سبسڈی سکینڈل میں جب خسرو بختیار صاحب کے بھائی کا نام آیا تو صرف یہ کیا گیا کہ ان کو فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری سے ہٹا کر آپ نے اکنامک افیئرز کا منسٹر بنا دیا, اور کہا یہ کہ خسرو بختیار صاحب کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ سبسڈی لے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اکنامک افیئرز کے منسٹر رہیں گے تو کیا یہ جو فورنزک آڈٹ ہونا ہے اس انویسٹیگیٹو رپورٹ کا, اس پر کیا وہ اثر انداز نہیں ہوتے؟ That is very important. راجہ صاحب اسی پہ اب ہم آئیں گے, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کر میں وہی جو بحران تھا, ایک طرف یہ انکوائری رپورٹ پبلک ہونے جا رہی ہے, دوسری جانب جس کا انتظار تھا, اب تاریخ بالکل قریب آ چکی تھی, اس میں تاخیر کی باتیں ہیں, پھر نیب کود پڑتا ہے, نیب کے کودنے کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کس طرح سے اس معاملے کو لے کر چلیں گے. پہلے جو باقی پینڈنگ کیسز ہیں وہ نہیں نپٹا پائے, یہ سب کچھ ذرا کچھ عجیب ہے. میں چاہوں گا بریک کے بعد اس پر بات کریں, اور ٹورڈز اینڈ ہم تھوڑا سا کووڈ-19 کی سچویشن پر بات کریں. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بات ہم نے کی جو پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ ہے اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے, اب وہ پبلک ہونے جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہوگا اس کے کیا اثرات آتے ہیں اور کس طرح سے کن لوگوں کے نام آتے ہیں, پھر کیا ریاکشنز آتے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے اس سارے معاملے پر. آگے بڑھتے ہوئے میں جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک طرف جو فرانزک آڈٹ تھا, جو بحران تھا آٹے اور چینی کا, وہ پہلے نام آ گئے. وہ میں نہیں جانتا, شاید میرے ساتھ 2 سینئر صحافی حضرات ہیں تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے پبلک کی یا کس طرح ہو گئی اور پھر آن کرنا پڑا, وہ میں ان سے رائے ضرور لوں گا. لیکن اب مزید وقت مانگنا اس پہ ایف آئی اے کا اور پھر نیب
کا اس معاملے کو ٹیک اپ کر لینا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ نیب کو اس وقت کودنے کی اس میں کیا ضرورت پیش آئی تھی، اور پھر اس کو ایف آئی اے کیوں مزید اس میں تاخیر چالا؟ جی، ایک تو جو فورینزک آڈٹس ہیں یہ اپنا ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو اکاؤنٹس اور جو پلانٹ ورکنگ ہے اور سارا کچھ ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں ٹائم تو لگ جاتا ہے. اب مجھے ٹائم سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے میں بھی آ جائے رپورٹ تو شاید پاکستان کے لیے وہ بہتر ہو. لیکن مجھے مسئلہ زیادہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ تو آگے فورینزک آڈٹ بھی ہو جائے گا، اور جس طرح بھی میرے دونوں صحافی بھائی بات کر رہے تھے، یہ بھی صحیح ہے کہ ہم نے پہلے قانونی کور دیا جس کے تحت ہم نے چاہے منی لانڈرنگ تھی اس کو بھی قانونی کور کے تحت کیا، یہ سب بھی ہم قانون پر ہم کرتے ہیں. یہ جو مسائل ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے وہ جن مشرف کے دور میں ہوا ہے چاہے وہ میرے دور میں، کیا ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہماری جو سیاسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیصلہ سازی وہ اتنے مضبوط ہم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے زیادہ سوال ہے، اہم ہے میرے لیے. کیونکہ آپ جب تک اپنے آپ کی ول نہیں ہے ٹو گیٹ ٹو دی پوائنٹ اینڈ گیٹ اٹ ڈن، اور اس کو کسی تک پہنچانا اس میں، کیونکہ اس میں پھر دوبارہ آپ کو یہ جو سو کالڈ لابیسٹ کہہ لیجئے، جو پالیسی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جو کہہ لیجئے، جو پہلے پالیسی بنوا سکتے ہیں، قانون بنوا سکتے ہیں، تو قانون کو چینج بھی کروا سکتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کروا سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی. یہ مسئلہ ہے کیا ہماری جو جمہوریت ہے یا جو ہمارا نظام ہے ہماری اسٹیٹ کا وہ اس سے مضبوط ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلے، اور چاہے وہ قانون سازی کی گئی ہو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہوتی رہی ہے. ہم تو ایک شخص کو بچانے کے لیے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے پوری اسمبلی قانون پاس کر دیتی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے انٹرسٹ گروپس یہ جو آ کے بیٹھے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم کام نہیں کریں گے اس میں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمیں بحیثیت اسٹیٹ دیکھنا ہے کہ کیا ہم... ٹھیک ہے جنرل صاحب، رائٹ ہی سیڈ، لیکن مجھے یہ نیب کا اس کو معاملے کو ٹیک اپ کرنے پہ جلدی سے کامنٹ کر دیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ لوور لیول تک تو بات پہنچا دیتا ہے کسی انجام تک، لیکن آپ دیکھیے تو ایک سرٹن جو سیٹ آف ہمارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ اس سے ہمیشہ ہی باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. ابھی تک بھی جو بڑے بڑے جن کے نام آئے ہیں گزشتہ 2-3 سالوں میں، چاہے وہ پاناما کے کردار ہوں یا دوسرے بڑے بڑے سکینڈل جن کی بات ہوئی ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص ابھی تک کیفر کردار کو نہیں پہنچا. نیب کی ریپوٹیشن بدقسمتی سے یہ رہی ہے کہ بجائے واچ ڈاگ ہونے کے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کو اس سارے جو عدالتی نظام ہے اس سے باہر نکل کے اپنے آپ کو کلین اور وائٹ کرنے کا کائنڈ آف ڈرائی کلیننگ سسٹم بن کے رہ گیا ہوا ہے. کیونکہ پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے، کیسز آگے پڑھتے نہیں ہیں، اور جو باقی جو ہمارے مسائل ہیں وہ سب کے سامنے. بالکل صحیح. میں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب آگے بڑھتے ہوئے افتخار شاہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں سر اس ساری صورتحال کو؟ ایک طرف پاور سیکٹر کی انکوائری آپ پبلک کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، دوسری جانب یہ کیا تھوڑا سا وریسم ہے ہمارے لیے کہ اس میں جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ تاخیر 1-2 ہفتے بعد بھی اگر آ جائے رپورٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اگین آئل سے کہ میں تو ٹائمنگ بہت ساری چیزوں کی دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف نیب اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے، دوسری طرف ایف آئی اے ٹائم مانگ لیتا ہے. یہ چیزیں بٹوین دی لائنز بہت میسج ہمیں کنوے کر رہی ہیں. آپ بطور سینئر صحافی کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں چراغ صاحب؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے کہ بڑے بڑے سانحات ہوں، یا تو وہ تحقیقاتی رپورٹیں منظر عام پہ نہیں آئیں، یا وہ اس قدر تاخیر سے آئیں کہ ان کے منظر عام پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس ملک کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک تو یہ ہے کہ جو 2 رپورٹ سامنے آپ کے ارسلان آئی ہیں تو آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کو کوئی لیگل کور حاصل نہیں ہے. گویا کہ چینی اور آٹا کے بحران کی جو رپورٹ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر تحقیقات کرنے والے خود پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اس سارے عمل کو ایک لیگل کور بھی دے، کیونکہ کورٹ آف لا میں تو چیزیں جب جا کے آپ پیش کریں گے تو لیگل کور کے بغیر تو چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو پاتی نا. اس وقت یہ زیب داستان کے لیے تو بڑی زبردست بات ہو گئی کہ جناب آپ نے جہانگیر ترین سے لے کے پتہ نہیں کن کن لوگوں کے نام منظر عام پہ لے آئے، لیکن چیزوں کو کورٹ آف لا میں اسٹیبلش کرنا ہوگا اور وہ عدالتی عمل کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو تب جا کے آپ کلپریٹس کو سزا دے پائیں گے.
اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ لارجر پکچر کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل میں پھر ملک کی خزانے پہ اس طرح کا کوئی ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے، اور اس طرح کے جو مافیاز کے کارٹل بنا ہوا ہے اس کارٹل کو توڑا جائے، مناپلی کا جو نظام اس کو ختم کیا جائے، کمپٹیشن کمیشن جیسے ادارے کو فعال کیا جائے، اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ شاہد صاحب، وہ بات آپ کی بجا، آپ ایک طویل سفر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ بات درست ہے، لیکن اگر یہ فرانزک رپورٹ بھی اس طرح جس طرح انیشل رپورٹ میں نام آئے ہیں، وہ نام آج بھی ایف آئی اے آزادی سے ان طاقتور لوگوں کے نام جو عمران خان صاحب کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں وہ لے کے دوبارہ انڈوس کر دیتا ہے، اور پھر بھی عمران خان صاحب وہ چیز بھی منظر عام پر آتی ہے اور عمران خان صاحب بھی فرم سٹینڈ لیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بھی میں تسلیم کر لوں گا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہی وہ نیا پاکستان ہے جس کی طرف خان صاحب اشارہ کرتے تھے۔ باقی پھر پروسیس چلتا رہے، لیکن اگر یہ بھی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا یہ پیش خیمہ ہو جائے گا، اور ایک نشاندہی ہو جائے گی کہ بھئی واقعی خان صاحب ڈیفرنٹ طرح کے لیڈر ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انیشلی سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کے خدشات کا اظہار آپ کر رہے ہیں، باقی کر رہے ہیں کہ اچانک نیب کا ایکٹیو ہو جانا یا فورینزک رپورٹ سبمیشن کے لیے مزید وقت مانگنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان خدشات کو تقویت دے رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں خان صاحب کمپرومائز میں چلے جائیں۔ کئی معاملات کے اوپر ان کے اوپر الزام آیا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، ان کی پہلے پالیسی کچھ اور تھی جب وہ اپوزیشن بینچوں پہ تھے، جب حکومت پہ آئے ہیں تو انہوں نے ادروائز فیصلے کیے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس خدشے کا اظہار ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے اور پاکستان کو واقعی مستقل بنیادوں پہ بدلنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اس خوف سے بالاتر ہو کے کہ بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ وہ مرکز کے اندر یا پنجاب کے اندر حکومت کر رہے ہیں، ان کے اتحادی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی حکومت بھی گر سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام خوف سے بالاتر ہو کے عمران خان صاحب کو پاکستان بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جا کے سجیسٹ کروں گا کہ بی آر ٹی کا منصوبہ جو ان کے صوبہ جہاں پہ ان کی دوسری بار حکومت آئی ہے وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک طرح سے ایک کرٹیسزم بن چکا ہے، اس معاملے پہ بھی وہاں کی صوبائی حکومت سے کہے کہ تحقیقات کے اندر روڑے نہ اٹکائے جائیں، اگر ایف آئی اے اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح شیراز صاحب، وہاں پر بھی یہ تحقیقات ہوں، یہ چیزیں سامنے آئیں، یہ تو مطلب ہم اگر ایک قدم آگے بڑھتے جائیں تو میرے خیال سے ہم سب کے پاس بہت ساری تجاویز ہیں، بٹ ٹو بگن ود یہی کام ہو جائے میرے خیال سے پھر ہم آگے بھی ضرور اس کی بات کریں گے۔ ابراہیم راجہ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر ان ڈیولپمنٹس کو، نیب کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ تاخیر کو؟ ہاؤ ڈو یو ریڈ دس سچویشن سر؟ دیکھیں ارسلان صاحب، جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہے اس کا ایک بہت ہی اہم سیاسی پہلو بھی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے اندر بھی جہانگیر ترین کی بہت زبردست سیاسی لابی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس بہت زبردست مالی وسائل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک تحریک انصاف کے اندر اپنی سیاسی لابی بنائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کیبنٹ کے ایک اجلاس میں مراد سعید صاحب جو جہانگیر ترین کی لابی کے وزیر ہیں، انہوں نے اسد عمر صاحب سے بڑی تلخ کلامی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ آنرشپ لینی چاہیے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین اس وقت آپ تھے جب یہ سبسڈی دی گئی، آپ کی وجہ سے پرائم منسٹر پر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، اور آپ میڈیا میں لیک کر رہے ہیں خبریں جہانگیر ترین کے خلاف۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے حق میں ساؤتھ پنجاب سے 4-5 جو لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بیانات دیے، ویڈیو بیانات جاری کیے۔ اب اس کا مقصد پرائم منسٹر کو یہ پیغام دینا تھا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ تحریک انصاف جہانگیر ترین کے سوا ان کے بغیر نہیں سنبھال سکتی، اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جنوبی پنجاب جہانگیر ترین کے بغیر سنبھال لیں گے تو وہ اس کی غلط فہمی دور کی جائے۔ دوسرا، یہ جو گروپ شامل ہوا تھا جنوبی پنجاب سے تحریک انصاف میں الیکشن سے پہلے، ان کی پہلی جو ڈیل تھی وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ اور تیسرا، یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں جن کے بھائی کا نام اس میں سبسڈی سکینڈل میں آیا ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ خسرو بختیار کے بھائی تک جائے گا، اور ان سے ہوتا ہوا خسرو بختیار تک بھی آ سکتا ہے۔ اور وہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف میں الیکشن کے بعد شامل ہوئے تھے، خاص طور پر جنوبی پنجاب سے، وہ بھی سارے جہانگیر ترین نے شامل کروائے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑی تھن میجورٹی ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، بہت معمولی عددی اکثریت ہے تحریک انصاف کی، تو جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوگا۔
ایک تو پوری لابی جو ہے کیبنٹ کے اندر متحرک ہے جہانگیر ترین کو بچانے کے لیے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اعظم خان کو جہانگیر ترین نے کس طرح سے ہٹوانے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کو ہٹوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ ان کی اپنی چوائس تھے، وہ خود پرائم منسٹر ان کو لے کے آئے تھے۔ تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے اور پرائم منسٹر کو ایک بڑا چیلنج درپیش ہے کہ اگر وہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ظاہر ہے شاہ محمود قریشی جو گروپ ہے ان کی تو خواہش ہے کہ یہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کا ایک سیاسی حریف پارٹی سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر یقیناً یہ آسان نہیں ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت، اور یہ دیکھنا اگر یہ تاخیر جائز ہے کہ وقت درکار ہے کیونکہ کام مشکل ہے، تو پھر کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد بھی اگر یہ رپورٹ منظر عام پر آتی ہے تو میرے خیال سے پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اگر پراپر طریقے سے عمران خان صاحب بھی ایکشن لیتے ہیں تو یہ جتنا زیادہ اس بات کی تعریف کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، جس میں اگر کہیں کوئی ملوث ہے، کوئی قصوروار ہے تو پھر آپ کے وہ جتنا بھی قریبی ہے اس کے ساتھ کوئی مختلف سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اب تک کی جو مثال ہمیں نظر آئی ہے اس موجودہ حکومت کی، اس میں ایسا نہیں ہے، قریب رہے ہیں، ان کی غلطیاں بھی معاف ہوئی ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں کہ یہ اس طرح سے آئندہ معاملہ نہیں ہوگا۔ خان صاحب اس کو سیریسلی لیں گے۔ اب بات ذرا تینوں مہمانوں سے کامنٹ لے لوں گا۔ کووڈ-19 کی سچویشن وہ تو ہم سب جانتے ہیں، جو فگرز ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، سوال ایک ہی رہے گا جنرل صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، صوبے ہوں یا وفاقی سطح ہو، ہم اس کو کیا بہتر طریقے سے سارے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں؟ اور ایک چیز جو میرا ایک سوال ہے مسلسل وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومتی ہم عوام کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں نہ نکلیں، عوام کنفیوز ہیں، کیا یہ اس کا آغاز جو ہے وہ حکومتی سطح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کلیئرٹی، کوئی پلان نظر آتا ٹو بگن وتھ جب یہ وبا یہاں پر آئی کہ کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے، ہمارے شارٹ ٹرم پلانز کیا ہوں گے، لانگ ٹرم کیا ہوں گے؟ وہ کوئی پلاننگ ہے یا لیک آف پلاننگ ہے اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا فیصلہ لے رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ ہی کے پروگرام میں شاید میں نے کہا تھا کہ یہ رائٹ فرام ڈے ون 2-3 ہمیں جو غلطیاں تھیں خیر وہ کچھ تو سدھار لی گئی ہیں کہ ایک مرکز سے جو صوبوں کو طرف جس طریقے سے آرگنائزیشن اسٹرکچر ایک ہو جو پالیسی بن کو لے کے چلے، وہ ایک تو ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک کمانڈ سینٹر بن گیا، اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ حکومت عوام کو یہ سمجھانے میں میرا خیال اتنی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ اگر آپ یہ بڑے بڑے شہروں سے ذرا باہر نکل جائیں اور شہروں کے اندر بھی ذرا آپ آؤٹ لائن ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا یا کوئی جو لاک ڈاؤن کا وہ کانسیپٹ جس طریقے سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیہاتوں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہے ساری چیز۔ ایک تو ہمارے مسائل ہیں جو جس کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے عام لوگ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن مضبوط اور سخت ہونا چاہیے، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حکومت پھر بھی ایک بات بتانا چاہیے، کیونکہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن یہ آپ کا اگلے 10-15 دنوں میں بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ آپ کا چلے گا شاید جون اور جون کے اینڈ تک، شاید اس سے بھی آگے جانا پڑے خدا نخواستہ اگر معاملات کنٹرول سے نکل گئے، کیونکہ اگلے دن جو پرائم منسٹر نے بریفنگ دی ہے انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ایک ہمارا ٹائم لائن تھی 15 اپریل کی، اس وقت تک تو شاید اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو کیسز جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے 50,000 اس سے بہت کم رہے ہیں، اللہ کی انتہائی مہربانی رہی ہے۔ اور اب ان کا خیال یہ ہے کہ مڈ میں آنورڈز شاید ایک اور سرج ہو یا اس میں جو ہے یہ اضافہ ہو، تو وہ بھی ایک ہے، تو اس لیے یہ اور دیر تک چلنے کا ایک امکان ہے، یہ بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ حکومت خود اپنی جو پالیسیز ہیں اس میں کلیئر نہیں ہے جی۔ اگلے دنوں ہمارے جو علماء تھے ان کے ساتھ مل کے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک میٹنگ کی، بڑا اچھا قدم تھا یہ، لیکن اس کے نتیجے میں جو پوائنٹس باہر آئے 20 پوائنٹس آئے، ان کی خلاف ورزی بڑی کھلم کھلا شروع ہے۔ مسجد میں آپ کیسے لوگوں کو منع کریں گے کہ 50 سال سے کم عمر کے لوگ ہی صرف آئیں، کیونکہ مسجد کے امام بھی عام طور پہ زیادہ 50 سال زیادہ عمر کے ہیں لوگ ہیں یہ، تو بیسیکلی اس کو بھی ہم نے کچھ ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہے یہ سارا کچھ۔ اور ہمارے جو علماء ہیں یا جو اس سلسلے میں جو ہمارے دینی رہنما ہیں وہ مسجد ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، حالانکہ شاید پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے، باقی دائیں بائیں کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کسی اور اسلامی ملک میں یہ کس کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک ایک سیگمنٹ کو اس طریقے سے الاؤ کرتے جائیں گے تو لاک ڈاؤن کا بیسک مقصد ختم ہو جائے گا، اور جس کے بعد پھر یہ جو مسائل ہیں وہ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اور ہمارے چونکہ ہیلتھ سیکٹر یا جو سسٹم ہے ہمیں جتنی مرضی اس میں بہتری لے آئے ہوں، اس قابل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ
ہمارے کیسز اگر بڑھے تو ہم اس کو مینج کر سکیں. ہمارے لیے مسائل اور زیادہ سخت ہونے کا اندیشہ ہے. حکومت کے لیے اب مزید معاملات مشکل ہونے کا اندیشہ ہے، جو کہ یقیناً ہم سب دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، پھر جس طرح سے ٹیسٹنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، تعداد بڑی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، وہ گراف انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور اب جب آپ اجازت دے رہے ہیں مساجد میں جانے کی بھی اور بہت ساری اور چیزوں کی بھی، اور پھر کاروبار کچھ دن کھولنے کی تجاویز، تو یہ یقیناً یہ بھی ضروری ہیں چیزیں، لیکن اس کا پھر پھیلاؤ رکے گا نہیں. شیرازی صاحب، یور ٹیک آن دا میٹر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کس بہتر انداز میں ہم ڈیل کرنے میں اب تک کامیاب ہوئے یا نہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اب تک تو قدرت نے ہمیں فیور کیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس وائرس نے فیور کیا ہے کہ اس کا سپریڈ اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا ہم یورپ اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ اس کو پھیلایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک یونیفائڈ ایک قومی یکجہتی کے ساتھ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، بہرحال وہ تو نظر نہیں آ رہی. ون شوڈ بی فیئر کہ جس طرح بالخصوص سندھ اور مرکز آپس میں لڑ رہے سارے معاملے کو لے کے، اور جس طرح کا غیر سنجیدہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا. باقی رہ کے معاملہ یہ کہ اب تو خود یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی طویل لاک ڈاؤن کو لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان کی معیشتیں جو ہم سے کہیں گنا زیادہ مضبوط اور توانا ہیں، وہ معیشتیں بھی شاید افورڈ نہیں کر پا رہی کہ جس طرح جنگ صاحب فرما رہے تھے کہ جون تک یا جون کے بعد تک بھی معاملہ چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تو شاید اس مسئلے کا اس انداز میں حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، سوائے یہ کہ ہم لوگوں کو رسپانسبل کریں، بالخصوص سوشل ڈسٹینسنگ. ہم اس چیز کو میک شور کریں کہ اگر ہمیں زندگی کا پہیہ رواں دواں رکھنا بھی ہے، اگر ہم نے معیشت کو چلانا بھی ہے، ہم نے دیگر امور بھی انجام دینے ہیں، تو ہمیں اب بڑا ہی ٹارگیٹڈ ہو کے، بڑا ہی بامقصد ہو کے موو کرنا پڑے گا. تو اگر اس معاملے میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر پاتے بہتر انداز میں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. 22 کروڑ کس ملک کے اندر آپ لوگوں کو اس طرح گھروں میں بند کر کے نہیں رہ سکتے. کہیں نہ کہیں ہمیں پرائم منسٹر کی اس بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ جس ملک کے اندر 7 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہوں، وہاں پہ اگر آپ کسی سخت لاک ڈاؤن کی بات کریں، وہاں پہ کسی ایسے لاک ڈاؤن کی بات کریں کہ لوگوں کو بالکل گھروں میں بٹھا دیا جائے، تو یہ یقیناً یہ تمام تر معاملہ مشکل ہے. اور یہ جس طرح آپ نے درست فرمایا، میں پروگرام کے آغاز میں جرمنی کی بات کی تھی، اب وہ جرمنی کے پلانز آ رہے ہیں باقی ممالک کے کہ کس طرح انہوں نے ایز ڈاؤن کرنا ہے اب چیزوں کو اور بزنس کو رن کرنا ہے. تو ہلاکتیں یا اسپریڈ وائرس ہونے کے باوجود ظاہر ہے معیشت اور معاملات بھی چلنے ہیں. ابراہیم راجہ صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں پاکستان وفاق کی سطح پر جو فیصلے لیے یا صوبے جو اپنے تئیں لے رہے ہیں، اور پھر جو ایک چیز پہ ذرا رائے دے دیں، ہم بہت زیادہ ہر صوبہ کہہ رہا ہے ذخیرہ اندوزی کی تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر کہیں پر آپ یہ بھی 10% انعام کے طور پر دینے کی بات کریں، تو خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں شاید ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی. یہ بیانات یہ بتا رہے ہیں. ابراہیم راجہ صاحب، لاک ڈاؤن پر مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری شروع سے ہی پالیسی جو ہے وہ بڑی کنفیوزڈ رہی ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان تو کیا، لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. اب باقی جو یورپ کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو انیشل لاک ڈاؤن کیا تھا اس کو تو ضرور انہوں نے سختی سے انفورس کیا، لیکن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا شروع میں بھی اس کو ہم انفورس نہیں کر پائے، اور ہمارے متضاد بیانات جو آتے رہے ٹاپ آف دا لیڈرشپ کی جانب سے، اس سے لوگ جو ہیں وہ ایزی ہو گئے. دوسرا جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یورپ سے ہمارے حالات جو ہیں بہتر ہیں، تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں وہ کوئی 40 گنا تک کم ہیں یورپ اور امریکہ سے. تو اگر ہمارے ابھی دیکھیں ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی تھوڑی سی بڑی ہے، معمولی سی اضافہ ہوا ہے، تو ہم نے پچھلے 2 دن میں دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ اموات کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور نئے کیسز بھی آ رہے ہیں. تو یہ جو بڑا مس لیڈنگ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں کہ یورپ سے ہمارے جو ہیں وہ حالات نسبتاً بہتر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولنا ہے جو ویسے کھل چکا ہے، تو یورپ اور امریکہ میں تو وہ ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے لیونگ ود کورونا، یعنی آپ گریجولی اگر صنعتوں کو اور کاروباری زندگی کھول رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو SOPs ہیں ان کو انفورس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ لیونگ ود کورونا والے سسٹم پہ جانا ہے تو پوری احتیاط آپ نے کرنی ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور باقی شہروں میں بھی یہ لاک ڈاؤن جب سے بالکل لوگوں نے ایزی لیا اور کھلا ہے، تو اس کے بعد کون سے SOP انفورس ہو رہے ہیں،
اور لوگ جو ہیں چلیں مزدوروں کا تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مزدوری کی تلاش میں نکلا ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں دوبارہ ٹریفک سے بھر گئی ہیں اور لوگوں کو یہ جو چھٹیاں ملی ہوئی ہیں لوگوں نے اس کو ایک طرح سے پکنک بنانے کے لیے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اب تو پارک بھی جو ہے اس میں بھی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت کی جانب سے بہت جلدی مبارکباد دے دی جائے، یعنی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ مبارک ہو، ابھی جو ہے وہ کرونا نے ہمیں اس طرح سے ہٹ نہیں کیا، تو لوگ اس کو ایزی لے لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خوف سے پینک تو نہیں پھیلنا چاہیے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پینک پھیلائیں، لیکن یہ کورونا کا ایک خوف کہ یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو متاثر کر سکتا ہے، یہ خوف جو ہے یہ اتنا خوف ضرور رہنا چاہیے، لیکن ہم نے وہ خوف بھی ختم کر دیا ہے۔ دوسرا ہم جو بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزوں کی، تو ذخیرہ اندوزوں نے تو ہمیشہ جو ہے وہ ان کا تو کام ہی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، لیکن یہ تو اصل تو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہوگی تو پھر عوام بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک پینک کریٹ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے پینک بائنگ کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اور پرائم منسٹر کی جانب سے اور چیف منسٹرز کی جانب سے تو یہ پیغام آنا چاہیے کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی اس کو ہم الٹا لٹکا دیں گے اور بالکل ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے، عوام جو ہے بالکل مطمئن رہیں۔ لیکن جب یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے اور رائٹلی سیڈ ابراہیم راجہ صاحب، جب یہ ظاہر ہے حکومت جب اور صوبائی سطح پر سب جگہوں پر کیا انعامات اور یہ چیزوں کی جب آپ بات کریں گے تو عوام اس کا پریشر لیتے ہیں، اور سب اب بظاہر ایک تاثر یہی مل رہا ہے کہ جی ذخیرہ اندوزی ہونے والی ہے، تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس سے بچنے کے لیے جس کی جتنی پسلی ہے وہ اتنا چیزیں وہ خرید کے اپنے پاس سٹاک میں کر لے، اور اس سے پھر سٹورز میں شیلفز خالی ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو شاید اس طرح سے نہیں لے سکتے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیان بازی اور چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ باقی یقیناً ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ کیسز مزید نہ بڑھیں، کرونا اس طرح سے نہ پھیلے، ہر کوئی محفوظ رہے اور اس وبا سے ہماری جان جلد از جلد چھوٹ سکے۔ آج کے پروگرام سے اتنے تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔